बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ माहपारा और मैं आपको 8वीं जमात की उर्दू पढ़ा रही हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और घर पे रहकर अपना जो काम है स्कूल का काम वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेक्चर सुन रहे होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं और लेक्चर्स को सुनने के बाद उसको समझने के बाद जो जो चीज़ें आपको याद करने के लिए दी जाती हैं, जो सवालात याद करने के लिए दिए जाते हैं, उनको आप लोग ज़रूर याद कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने इम्तिहानात की तैयारी भी कर रहे होंगे। आगे आपके टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, मंथली टेस्ट होने हैं और उसके अलावा फिर आगे जो है आपके सेमेस्टर के टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग साथ साथ जो भी काम कराया जाए उसको याद कर लें और लिख कर देख लें, ताकि उसमें अगर कोई गलती है तो वो साथ के साथ ठीक हो जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे नज़्म हमारे वतन का निशान। ये ज़रा आप लोग किताबें खोल लीजिए और पेज नंबर है 27, इस पे निकाल लीजिए। ये जो नज़्म है इसके शायर हैं जमीलुद्दीन आली, बहुत मशहूर शायर हैं, कौमी शायर। हमारे जो ये कौमी नगमे इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, सोनी धरती भी इनका लिखा हुआ है। आप लोग यकीनन इनके नाम से वाकिफ़ होंगे, बहुत बड़े शायर हैं। उनकी ही नज़म है ये हमारे वतन का निशान। निशान से मुराद है परचम यानी झंडा। हमारे वतन का जो परचम है उसको मुखातिब करके उसकी तारीफ़ में ये नज़म जमीलुद्दीन आली ने लिखी है। और यहाँ पे नाम में देखिए, जहाँ आली लिखा है उसके ऊपर मैंने ये निशान यहाँ पर लगा दिया है। इसका मतलब क्या है कि नाम उनका जमीलुद्दीन है और आली वो तखल्लुस करते हैं। तो जब किसी शायर का तखल्लुस हम लिखते हैं तो उस पर ये अलामत लगा देते हैं ताकि पहचाना जाए, पता चल जाए कि ये शायर का नाम जो है वो यहाँ तक है और ये साथ में हम उनका तखल्लुस लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने अल्फाज के मानी भी लिख दिए हैं और इस नज़म में काफ़ी मुश्किल अल्फाज हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, वो मैं आपको साथ साथ लिखवाती रहूँगी। जो यहाँ पर आपकी किताब पर लिखे हुए थे उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी को आप लोग साथ में पढ़ भी लीजिए और किताब खोल लीजिए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए और साथ साथ अल्फाज के मानी लिखते जाइए। तशरीह जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो मैं आपको समझाऊँगी, वो भी आपको समझनी है। उसका मकसद ही ये होता है कि हम आपको अशार को पढ़ाकर साथ में उनको समझा दें। उसके अलावा हमारे जो यूनिक के नोट्स हैं, आपकी रहनुमाई के लिए हम साथ साथ बताते जाते हैं कि यूनिक के ये जो नोट्स हैं इसमें भी आपके जो सारा ये किताब का जितना भी काम है, नज़में हैं या असवाक़ हैं, वो सारे इसमें हल शुदा मौजूद हैं और उसको आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। अब इसका सफ़ा नंबर 10 है इन नोट्स का, ये जो यूनिक के नोट्स हैं इसका सफ़ा नंबर 10 है, जिस पर ये नज़म है हमारे वतन का निशान। आगे शायर का नाम भी दिया है, जमीलुद्दीन आली, नज़म भी लिख दिया गया है और उसके बाद पहला बंद और उसके जो है वो शायर का नाम, साथ में नज़म का उन्वान और फिर तशरीह, यानी उसमें पैटर्न भी बताया गया है कि इसको आपको जब पेपर में सवाल आएगा तशरीह का तो उसको हल कैसे करना है। मैंने भी आप लोगों को बताया था, बोर्ड पर भी समझाया था कि जब यहाँ पर ये जैसे आपकी रहनुमाई के लिए मैंने एक पहला बंद यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग जब पेपर में आपके या टेस्ट में कोई बंद या कोई शेर आएगा तशरीह के लिए तो उसको इसी तरह से लिखेंगे कि बंद नंबर 1 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बंद या शेर आता है। तो अगर एक ही बंद है तो आप बंद का लिख देंगे और उसके बाद उसकी तशरीह लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नज़म का उन्वान लिखेंगे, यानी जब आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, नज़म का उन्वान। शेर लिखने के बाद नज़म का उन्वान। अब यहाँ पे नज़म का उन्वान क्या है, हमारे वतन का निशान। उसके बाद शायर का नाम। अब यहाँ शायर का नाम क्या है, जमीलुद्दीन आली। अब ये जो इतना हिस्सा है ना आपका, ये अगर आप नज़म का उन्वान और शायर का नाम ठीक लिख देते हैं तो यहाँ पर ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग देंगे तशरीह और यहाँ से आप इसकी तशरीह लिखना शुरू करेंगे। जी,
تو یہ اگر آپ یہاں تک نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ٹھیک لکھ دیتے ہیں تو اس کا 1 نمبر ملے گا، اور اس کے بعد آپ تشریح لکھنا شروع کرتے ہیں. ہمارے نوٹس میں بہت اچھی تشریح لکھی ہوئی ہے، وہ آپ یہاں سے اچھے سے یاد کیجیے گا، اور جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ ظاہر ہے وہ آپ کی سمجھنے کے لیے ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنے الفاظ میں اس کو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ، اور جو آپ نے مجھ سے پڑھ کر سمجھا اس کو، جو آپ کے ذہن میں نئے خیالات، نئے الفاظ آئے، اس کو سب کو ملا کر بھی اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ چاہیں کہ یہاں سے یاد کر کے اسی طرح لکھ دیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں بہترین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہترین رکھ رکھاؤ ہے جملوں کا. تو جب آپ اس پہ سے دیکھ کر لکھیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. لیکن دونوں صورتوں میں یہ قابل قبول ہوگا اگر آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے تو بھی. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں الفاظ کے معنی. جو آپ کی درسی کتاب ہے 8ویں جماعت کی اردو، اس کو دیکھ لیجئے. اس میں جو ہے اس کا صفحہ نمبر میرے پاس ہے 27. تو اس کو نکال لیجئے. اگر آپ کے پاس کوئی پیج نمبر مختلف ہو تو کوئی بات نہیں، آپ اس میں نظم نکال لیجئے ہمارے وطن کا نشان. اور اس میں دیکھیے اوپر الفاظ کے دیے ہوئے ہیں، مشکل الفاظ، ان کے معنی لکھنے ہیں ہمیں. تو یہاں پہ بورڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پینسل پکڑیے اور اپنی کتاب پر میں بولتی جاؤں گی، آپ لوگ لکھتے جائیں. ذو فشاں کہتے ہیں، اچھا یہ لفظ ذو ہے، زو نہیں ہے. ذو کہتے ہیں روشنی کو. جی تو یہ لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ذو فشاں، اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. اس کو بچے زو پڑھ لیتے ہیں، زو نہیں ہوتا. ذو فشاں یعنی ذو کہتے ہیں روشنی کو، اور ذو فشاں کا مطلب ہوتا ہے روشن یا منور. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس لرزاں. لرزاں کا مطلب لرزنا یعنی کانپنا. لرزاں کا مطلب ہوتا ہے کانپتے ہوئے. اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ترساں. ترساں کا مطلب ہوتا ہے ترسنے سے ہے، ترساں یعنی ترستے ہوئے. اس کے بعد ہے جی تیغ رماں. تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور تیغ رماں کا مطلب ہوا کہ چلتی ہوئی تلوار، جو میدان جنگ میں مجاہدین جو ہیں تلوار سے جب لڑتے تھے تو اس کی مثال دی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ لفظ ہے ہمارے پاس جبین. جو آپ کی کتاب پہ یہاں پہ الفاظ ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. جبین کہتے ہیں پیشانی کو یا ماتھے کو کہتے ہیں جبین. اس کے بعد ہے جی منشور. منشور ہوتا ہے لائحہ عمل، ایک طریقہ کار جو طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے اس کو. کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک منشور طے کر لیا جاتا ہے، ایک طریقہ کار طے کر لیا جاتا ہے، اصول وضع کر لیے جاتے ہیں، اس کو منشور کہتے ہیں. فروزاں کہتے ہیں روشن کو. تھرانا کانپنے کو کہا جاتا ہے. تھرتھرانا اور کانپنا ایک ہی لفظ ہے. یہاں پہ لرزاں جو ہے یہ بھی اسی کا ہم معنی لفظ ہے. اس کے بعد ہے کوہ و دمن. کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، دمن وادیاں، جو اس کا پہاڑ کا دامن ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی وادیاں ہوتی ہیں، تو یہ کوہ و دمن جو ہے پہاڑ اور وادیوں کو کہا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں لفظ ہے ابد. ابد کہتے ہیں قیامت کو. ازل سے ابد تک آپ نے سنا ہوگا. ازل کہتے ہیں وہ پہلا دن جب کائنات تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کائنات تخلیق کی، وہ پہلا دن تھا، وہ ازل تھا. اور جو ابد ہے وہ آخری دن یعنی قیامت کا دن، یعنی اس کو ہم ہمیشہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس لفظ کے معنی ہمیشہ کے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے پاس ہیبت. آخری لفظ یہاں آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے ہیبت. ہیبت کا مطلب ہوتا ہے خوف، یعنی ڈر یا خوف. آپ اس کو کچھ بھی جو ہے وہ اس کا معنی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا. تو یہ ہمارے وہ معنی ہیں جو خاص الفاظ یہاں پہ لکھے گئے تھے، اور یہ 12 الفاظ ہیں جن کے معنی ہمیں جاننے تھے، وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیے. اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں اس نظم کو. اس کا یہ نظم جو ہے یہ بند کی شکل میں ہے. اس کا ایک ایک شعر الگ الگ نہیں ہے، بلکہ 3 مصروں کا 3 مصرے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا مصرع جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس میں دہرایا جا رہا ہے. ہر 3 مصروں کے بعد وہی ایک مصرع ہے. یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. تو اس طرح سے یہ ایک بند ہے 4 مصروں کا. اس کا پہلا جو بند ہے وہ ہے اس سے رشک فلک ہے زمین وطن. میں نے یہاں بھی لکھ دیا ہے اس سے رشک فلک ہے زمین وطن. رشک کہتے ہیں فخر کرنے کو، فلک آسمان، زمین وطن وطن کی زمین. اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن. جبین میں نے آپ کو بتایا تھا پیشانی کو کہتے ہیں، یا ماتھا بھی
آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پیشانی کہیں گے تو زیادہ اچھا لفظ ہے یہ. ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں یعنی منور یا روشن یا چمکنے لگا. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. اب شاعر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی مراد کیا ہے, تھوڑا سا اس کا میں آپ کو پس منظر بتا دوں. نشان کس کو کہتے ہیں, یہاں نشان کیوں کہا گیا ہے. پرانے زمانے میں عہد قدیم میں بھی کسی بھی فوج کا نشان ہوا کرتا تھا, اور وہ نشان کیا تھا, نشان کیوں کہتے تھے اس کو, کہ وہ علامت تھی, وہ نشانی تھی اس فوج کی پہچان کی. آپ تاریخ پڑھیے, آپ لوگ ہجرت مدینہ کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں, خیبر کی جنگ ہے, خندق کی جنگ ہے, اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ خیبر کی جنگ میں رسول خدا نے اپنے فوج کا جو جھنڈا تھا وہ دیا تھا, اور ان کو حضرت علی کو دیا تھا, اور کہا تھا کہ ان کے ہاتھ پر خدا بیعت دے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی ہر فوج کا جو ہے وہ ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا. وہ جھنڈا نشان ہوتا تھا, علامت ہوتی تھی, یعنی شناخت ہوتی تھی کہ یہ کون سی فوج کے سپاہی ہیں. اور وہ جھنڈا جو ہے وہ آگے آگے چلتا تھا, اور سپاہی جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے, اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو جھنڈا ہے وہ کہاں تک آگے جا چکا ہے, ہمارے سپاہی کہاں تک ہیں, اور ہم کتنی فتح پا چکے ہیں, یا ابھی ہم کتنا پیچھے ہیں اپنے ٹارگٹ سے, یا جہاں تک ہمیں جانا ہے اس جگہ سے. تو وہ علامت کے طور پر ساتھ ساتھ ہوتا تھا, اور جب تک وہ جو جھنڈا ہے وہ بلند رہتا تھا تو سپاہیوں کا جو مورال ہے وہ بلند رہتا تھا, اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم ابھی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, اور یا اگر آگے جا رہا ہے جھنڈا تو ہم جیت رہے ہیں, اور اگر بلند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ ابھی تک زندہ ہے, سلامت ہے, اور وہ اس کے بل پر اس بہادری سے جو ہے وہ لڑا کرتے تھے. اور وہ نشان ہوتا تھا کسی بھی فوج کا. ہر فوج کے پاس آج بھی آپ دیکھیے ہر ملک کا نشان ہے, ہمارا جو جھنڈا ہے اسی طرح ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے, اور وہ اس کی شناخت ہوتی ہے. اگر ہم کہیں باہر جائیں, فرض کیجئے ہم حج پر ہی جاتے ہیں, یا ہم کسی اور جگہ سیر و سیاحت کے لیے کسی ملک میں جاتے ہیں, تو ہمیں کیسے پہچانا جائے کہ یہ کس ملک کے لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں. تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے, ہمارا جو پاسپورٹ ہوتا ہے, پاسپورٹ کا رنگ کیا ہے, سبز رنگ ہے. اور وہ سبز رنگ کہاں سے لیا ہے, وہ ہمارے جھنڈے کا ہی رنگ جو ہے وہ پاسپورٹ کے اس پہ رنگ میں, پاسپورٹ کو اس رنگ سے جو ہے وہ لیا گیا ہے, وہی رنگ اس پہ دیا گیا ہے, تاکہ وہ جو سبز رنگ ہے وہ پہچان بنے ہماری, اور اسے پہچانا جائے کہ اچھا یہ ان کے جھنڈے کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے, اور وہی ان کا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مختلف جو ٹیمیں ہیں وہ باہر کھیلنے کے لیے جاتی ہیں, تو ان کے پاس بھی جب وہ میدان میں اترتی ہیں تو جھنڈا ہوتا ہے, اور وہ کون سا جھنڈا ہوتا ہے, وہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. تو یہ جو جھنڈا ہے یہ نشان ہے, یہ شناخت ہے, یہ علامت ہے ہماری پہچان کی, ہمارے ملک کی پہچان کی. تو یہاں پر شاعر نے جو وطن کا نشان ہے وہ کس کو کہا ہے, وطن کے پرچم کو کہا ہے. اور وطن کے پرچم کی تعریف میں یہ ساری جو نظم ہے یہ انہوں نے کہی ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک بند جو ہے وہ لکھا تھا, اس کے الفاظ کے معنی لکھ لیجئے. رشک فلک میں نے لکھ دیا. رشک کہتے ہیں فخر کو, فلک کہتے ہیں آسمان کو, یعنی اس سے رشک فلک ہے زمین وطن. کیا کہہ رہے ہیں شاعر, کہ یہ جو ہمارے وطن کا نشان ہے یہ اتنا عظیم اور اتنا بلند ہے کہ جو فلک والے ہیں وہ فخر کر رہے ہیں زمین کو دیکھ کر کہ یہ جو زمین ہے اس کے پاس یہ جھنڈا ہے, تو یہ جو زمین ہے یہ رشک کے قابل ہے. اور اس پہ رشک کون کر رہا ہے, آسمان والے اس زمین کے پرچم والوں پر رشک کر رہے ہیں کہ اس زمین کے لوگوں کے پاس یہ پرچم ہے. اور کیوں وہ رشک کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہمارا وطن ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا تھا, اور واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے جس میں کہ ہم اپنے اصولوں, اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کو بجا لا سکیں, اور اپنی روایات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. تو چونکہ یہ اسلام کے نام پر بنا تھا اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے, اور وہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ کیا تھی,
27 رمضان المبارک کی جو رات ہے وہ تھی، اور اس دن یہ بنا تھا پاکستان، اور ویسے تو 14 اگست کو بنا تھا لیکن اسلامی تاریخ 27 رمضان تھی، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی ختم قرآن کی تاریخ ہے، اور وہ شب قدر ہے 27 رمضان المبارک، تو وہ ایک مبارک رات تھی۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وطن ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص سایہ ہے، اور یہ چونکہ ہمارے وطن کا نشان ہے تو یہ بہت عظیم نشان ہے اور بہت مرتبے والا نشان ہے، اور اس پر خاص نظر ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی۔ تو اس وجہ سے شاعر جو ہیں وہ یہاں پر بہت محبت سے اس نظم کو لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نشان ہے ہمارے وطن کا، یہ جو ہمارا وطن کا پرچم ہے، یہ اس پر جو ہے وہ فلک یعنی آسمان جو ہے وہ بھی فخر کرتا ہے، رشک کرتا ہے یہ اس زمین کے، یہ جو ہمارا وطن ہے اس کے جھنڈے پر۔ اور اس سے آگے وہ کہتے ہیں اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، جبین کہتے ہیں اس کو ماتھے کو یا پیشانی کو۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی دلہن کے ماتھے پر جو ٹیکا لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ماتھے پر جس طرح خوبصورت لگتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اسی طرح یہ جو ہمارا وطن ہے اس کا جو جھنڈا ہے وہ اتنی ہمارے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اتنا اس کے لیے ضروری اور اس کا لازمی حصہ ہے جیسے دلہن کے ماتھے کا جو ٹیکا ہے وہ ہوتا ہے اور اس کو خوبصورتی بخشتا ہے۔ اس سے اگلے مصرے میں وہ کہتے ہیں ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یعنی ایک ایک ذرہ جو وطن کا ہے، ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس سے چمک اٹھا، روشن ہو گیا۔ مراد کیا ہے کہ اس نے شناخت پالی۔ یہ روشن ہونے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ وطن کے ذرے ذرے کو شناخت مل گئی۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اور پھر وہ آخر میں سارا جو 3 مصرے ہیں پچھلے والے ان کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں چوتھے مصرے میں کہ یہ نشان یعنی یہ پرچم، یہ ہمارے وطن کا نشان یعنی یہ ہمارے وطن کا پرچم۔ اس سے اگلا والا مصرع دیکھیے، کہہ رہے ہیں یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی۔ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، اور آب پانی کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ مراد کیا ہے، جو چاند ہوتا ہے پہلی کا وہ آپ نے دیکھا ہوگا بالکل باریک سا ہوتا ہے ایسے، تو ہمارا جو وطن کا جھنڈا ہے اس پر بھی اسی طرح ہی بنا ہوا ہے چاند ایسے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ستارہ ہے۔ ستارہ تو ہم علامت کے طور پر کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے وطن کا جھنڈا ہے اس پر اس طرح کا چاند ہے، پورا بڑا چاند نہیں ہے۔ تو اس کو یہاں پہ تشبیہ دے رہے ہیں کس سے، ہلال آب ہے تیغ خمدار کی۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، خمدار جھکی ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تلوار ہوتی ہے نا، جو زیادہ تیز تلواریں اور زیادہ اچھی والی ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے شکل کی ہوتی ہیں، یعنی وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور وہ ایسے ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی کیونکہ خم ہوتا ہے تو شاعر جو ہیں وہ اس ہلال کو تیغ سے تشبیہ دے رہے ہیں جھکی ہوئی تلوار سے، یعنی وہ تلوار جو کاٹتی ہے، جو دشمنوں کو مارنے میں بہت تیزی دکھاتی ہے، وہ اس تلوار سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ جو چاند ہے ہمارا، یہ اصل میں کیا ہے، یہ تیغ ہے، وہ والی خمدار یعنی جھکی ہوئی تلوار جو دشمنوں کے سروں کو کاٹتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی۔ اب یہاں پہ انہوں نے ستارے سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ یہ جو ستارہ ہے یہ صرف ستارہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ہماری قوم کی بیدار بختی یعنی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ میں نے یہاں پہ آپ کو مطلب بتایا بھی تھا، بخت نصیب کو کہتے ہیں، بیدار جاگنے سے، جاگنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہوگی، بخت بیدار سے مراد ہوگی خوش قسمتی، جاگتا ہوا نصیب۔ جب ہم کہتے ہیں کسی کا نصیب سو گیا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کا نصیب جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کی قسمت اچھی نہیں جا رہی، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں جاگنے والا نصیب تو اس سے مراد ہوتی ہے خوش نصیبی یا خوش قسمتی۔ اگلا مصرع دیکھیے، یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان۔ سطوت کہتے ہیں شان و شوکت کو، عزت کو، جاہ و جلال کو۔ تو یہ جو نشان ہے یہ ہماری قوم کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کی علامت ہے۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ تو یہ جو نشان ہے ہمارے وطن کا جو پرچم ہے، یہ کیا ہے، یہ صرف پرچم نہیں ہے بلکہ اس پر جو رنگ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جو سبز رنگ ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، جو سائیڈ پہ سفید رنگ ہے
وہ اقلیت کو ظاہر کرتا ہے، جو سفید رنگ سائڈ پہ پٹی دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر چاند اور ستارہ ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس چیز کی علامت ہیں اور وہ کیوں ہے اس کے اوپر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاند ہے وہ ہلال ہے، اور وہ ہلال کیا ہے؟ وہ ایک مڑی ہوئی تلوار کی طرح ہے، وہ تیز تلوار جو دشمنوں کے سروں کو کاٹتی چلی جاتی ہے اور جس سے دشمن خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور جو ستارہ ہے وہ ہمارے قوم کے بیدار بخت یعنی جاگتے ہوئے نصیبوں کی علامت ہے۔ اور یہ جو نشان ہے یعنی جو ہمارا جھنڈا ہے، پورا جھنڈا اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری قوم کی عزت، شان و شوکت، جاہ و جلال کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگلا والا پیراگراف، اگلا والا جو بند ہے اس کو دیکھیے۔ شاعر کہتے ہیں یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان یعنی یہ پرچم جس سے لرزاں تھے، جس سے کانپتے تھے روم و عجم۔ اب یہ یہاں پہ ملکوں کے نام ہیں، علاقوں کے نام ہیں۔ روم آپ کو پتہ ہے ایک ملک کا نام ہے، رومن امپائر آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ اور عجم جو ہے وہ غیر عرب کو کہا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی، یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، جب اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا، دوسری عالمی جنگ سے پہلے کی بات ہے کہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اور وہ کہاں تک اس کی سرحدیں تھیں؟ ہسپانیہ اور فرانس تک جو ہے وہ اس کی سرحد تھی، اور ادھر اس کا افغانستان جو ہے یہ بھی اس میں شامل تھا۔ جتنے یہ عرب ممالک ہیں، سعودی عرب اس وقت حجاز کہلاتا تھا، اور اس میں کون کون سے ممالک تھے؟ یہ جتنی ریاستیں آزاد ہو گئی ہیں مسلمانوں کی، اور عمان، قطر، بحرین، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہیں، اور اس کے علاوہ کویت اور عراق اور شام اور سعودی عربیہ والا علاقہ، اس کے علاوہ ایران بھی اس میں شامل تھا اس وقت۔ اور بہت دور دور تک اس کی یہ وہ زمانہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی تھی، آدھی دنیا پر ان کی حکومت قائم تھی۔ تو جو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جب یہ رسول خدا کا جو دور تھا، اس زمانے میں یہ جو سارا عرب ہے اس میں ایران شامل نہیں تھا اس حکومت میں، اور جو ایران اور اس کے علاوہ جو علاقے ہیں ان کو جو اہل عرب تھے وہ اس کو عجمی بولتے تھے، یعنی گونگے کہتے تھے وہ ان کے، اور جو عربی تھے، عربی کا مطلب ہوتا ہے فصیح و بلیغ، زیادہ اچھا بولنے والے۔ تو وہ جو ہے عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور جو اس کے علاوہ علاقہ تھا یہ ایران والا اور اس کے علاوہ جو علاقے تھے ان کو وہ غیر عرب یا عجمی کہتے تھے۔ تو یہاں پہ جو عجم ہے وہ کون مراد ہے؟ جو عرب کا علاقہ ہے اس کے علاوہ جو علاقے تھے وہ مراد ہیں۔ اور روم سے مراد ہے جو رومن امپائر، آپ لوگ جانتے ہیں روم ابھی بھی ایک ملک ہے، اور اس کو یہاں پر جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ شاعر کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کا جو پرچم تھا اس سے ایک دنیا جو ہے وہ ڈرتی تھی، لرزاں تھے یعنی کانپتے تھے۔ کون کانپتے تھے؟ روم اور عجم والے، یعنی ہماری مسلم حکومت کی جو ریاست کی سرحدیں تھیں وہ اتنی دور دور تک تھیں کہ اس سے روم اور جو عجم والے ہیں وہ اس سے باہر تھے، تو وہ ہماری سلطنت سے کانپتے تھے، ہماری سلطنت کے نشان سے۔ اور یہ چونکہ ہمارا وطن پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، تو یہ اسی عہد کی یادگار ہے، اسی عہد کو یاد دلاتا ہے، اسی سنہری عہد کو ہمارے سامنے دوبارہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کا نشان ہے۔ لہٰذا آج بھی لوگ جو ہیں وہ اس نشان سے اسی طرح دنیا والے لرزتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کا نشان ہے جو اتنی بڑی دنیا پر حکومت کرتے تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ہے۔ اگلے مصرعے میں کہتے ہیں یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یعنی جس سے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ ترستے تھے جس نشان کے لیے، یعنی نشان کو پانے کے لیے یا اس حکومت کا جو ہے وہ اس حکومت کی طرف دیکھ کر، اور ترستے تھے کہ کاش یہ حکومت ہمارے پاس ہوتی، کاش یہ پرچم جو ہے یہ ہمارا پرچم ہوتا، تو دنیا میں ہمیں بھی وہی سربلندی حاصل ہوتی جو کہ اس پرچم کی وجہ سے اس قوم کو حاصل ہے۔ اس سے اگلے مصرع دیکھیے، تیسرے مصرعے میں کہتے ہیں یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یا سرنگوں جھکا ہوا، سر اب لوگ جانتے ہیں سر کسے کہتے ہیں، یہ جو ہمارا سر ہے یہ، اور نگوں کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا۔ یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یعنی
کہ یہ وہ نشان ہے کہ جس کے سامنے ایک جہان یعنی ایک زمانہ جو ہے وہ اس کے آگے سر جھکاتا تھا۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی یہ جو ہمارے وطن کا نشان ہے، ہمارے وطن کا جو پرچم ہے، یہ وہ پرچم ہے۔ اگلا جو بند ہے وہ دیکھیے، یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ جو پرچم ہے یہ کیا ہے؟ اپنے سنہری روایات، زرعی کہتے ہیں روشن چمکتی ہوئی، اور سنہری کو یا بہترین بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، بہترین روایات کا امین ہے یہ نشان جو ہے۔ یعنی ہمارا جو مسلمانوں کا اثاثہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری بہترین تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری روایات اور ہمارا مذہب جو اصول ہمیں دیتا ہے، اس کو ہم جب زندگی میں اپناتے ہیں تو وہی ہماری روایات بنتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا پرچم ہے یہ انہی روایات کا امین ہے، انہی روایات کا نشان ہے یہ۔ اگلا مصرع ہے، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا۔ یہ جو نشان ہے یہ کیوں باقی ہے اب تک؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنی جنگیں ہو چکی۔ 1948 میں جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ، ہماری ساری جنگیں بھارت کے ساتھ ہی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اب تک انہوں نے ہمیں قبول کیا ہے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیں، لیکن کون اس کو بچاتا ہے؟ سب سے پہلے تو خدا کی ذات ہے، جو ہمیں اس مصیبت میں، ہر مصیبت میں ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمیں بچاتی ہے۔ اور اس کے بعد کون ہیں جو لڑتے ہیں آگے جا کر؟ وہ ہوتے ہیں ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی۔ اور غازی کسے کہتے ہیں؟ وہ سپاہی جو جنگ میں جائے، وہاں پر لڑے اور وہاں سے فتح یاب ہو کر، کامیاب ہو کر زندہ واپس آ جائے، اس کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نشان ہے یہ غازیوں کی کرامات کا نشان ہے، یعنی ان کا کرم ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ کرم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح وہاں پر لڑتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں، وہ اتنی جرأت اور بہادری سے لڑتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی بہادری کی وجہ سے سلامت ہے، یہ ان کی بہادری کی کرامات کا نشان ہے۔ کیسی بہادری؟ آگے وہ اس کو بتا رہے ہیں، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رماں، یعنی جن کا جو مسلسل جو جوش ہے، جوش سے مراد کیا ہے؟ جذبہ، یعنی ان کا جو مسلسل یعنی لگاتار جذبے کے ساتھ اپنے وطن کی حفاظت کرنا، وہ کیا تھا؟ وہ ایسے تھا جیسے ایک چلتی ہوئی تلوار ہوتی ہے جو کاٹ رہی ہوتی ہے دشمنوں کو۔ دیکھیے جب آپ اپنے اصولوں کی حفاظت کرتے ہیں تو بھی آپ دشمن کو پیچھے دھکیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لڑنے سے مراد ہر وقت جو ہے وہ تلوار لے کر لڑنا نہیں ہوتا یا گولیاں مارنا نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کسی کو اس کے اندر نہیں آنے دے رہے، آپ اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ اپنی سرحدوں پہ بیٹھے ہیں، چوکنے ہیں، چوکس ہیں، تو بھی آپ اپنے دشمنوں کو پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو بغیر جنگ کیے بھی آپ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک جنگ ہی ہے، کیونکہ فوجیوں کی وجہ سے، غازیوں کے وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے دشمن خوف زدہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس لیے وہ پیچھے اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوگا حفاظت کرنے والے، لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، تو وہ ہمارے سرحدوں کے اندر گھس آئیں گے۔ تو یہ جو ہمارے فوجی ہیں، ان کا جو جوش مسلسل ہے وہ کیسا ہے؟ جیسے ایک تیز دھار تلوار ہوتی ہے جو کہ دشمن کو کاٹتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے وطن کے پرچم، ہمارے وطن کا جو نشان ہے اس کی وجہ سے ہے۔ سپاہی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے وطن کے پرچم کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیتا، اور سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگلے مصرعے میں دیکھیے، اگلا بند ہے، جس کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جمع، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ یہاں پہ اب یہاں سے جو ہے شاعر ہمارے جو فوجی ہیں ان کی، ہمارے جو سپاہی ہیں ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے سینے منور تھے، یعنی جن کے سینے روشن تھے، کس چیز سے؟ قرآن سے۔ قرآن سے کس طرح منور تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسلام کے جو اصول ہیں اور جن احکامات کی پیروی کرنے کو وہ کہتا ہے، ان کو ہم جانتے ہیں، سب لوگ ہمارے فوجی جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے وہ اس کی زیادہ جرأت اور بہادری سے حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ
ان کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. یہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور جب وہ اس کے لیے لڑتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں, اور مجاہد کا جو درجہ ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ہے, چاہے وہ غازی ہو یا وہ شہید ہو. تو یہاں پر اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہ سپاہی ہمارے جو ہیں وہ ایسے سپاہی ہیں کہ جن کے سینے قرآن کے نور سے منور ہیں, اور جن کے چہرے جو ہیں وہ فروزاں ہیں, یعنی چمک رہے ہیں. کس چیز سے؟ ایمان سے. ایمان کی روشنی ان کے چہروں پر ہوتی ہے. اور جو پہلے بھی میں نے جیسے ابھی بتایا کہ یہاں پر تاریخ کا بھی ذکر کر رہے ہیں شاعر, تو وہ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ وہی سپاہی ہیں جو رسول خدا کے زمانے سے لے کر اور آگے وہ سلسلہ چلتا گیا, اور مجاہدین جو ہیں وہ خدا کی راہ میں لڑتے تھے اور لڑتے ہی چلے جاتے تھے, دشمن کو پیچھے دھکیل دیتے تھے. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں جو آج کے ہمارے سپاہی ہیں. ان کے چہرے بھی فروزاں جو ہیں وہ روشنی سے ہیں, ایمان کی روشنی سے ہیں, اور جو وہ سپاہی ہوتے تھے ان کے چہرے بھی اسی روشنی سے فروزاں ہوتے تھے, یعنی چمک رہے ہوتے تھے. جن کی ہمت قوی, جن کی قوت جمع, یعنی جن کی ہمت جو ہے وہ بہت قوی کہتے ہیں مضبوط کو, طاقتور کو. ہمت قوی یعنی بہت طاقتور ہونا, بہت ہمت والا ہونا. جن کی قوت جمع, یعنی جن کا جو جذبہ ہے, یہاں قوت سے مراد ہے جذبہ, جذبہ جو ہے جن کا بہت جوان ہوتا تھا, یہ وہی سپاہی ہیں. یہ نشان, یہ ہمارے وطن کا نشان, اور ان سپاہیوں کے پاس نشان کون سا ہے؟ ہمارے وطن کا جو نشان ہے وہ ان کے پاس ہے. جی طلبہ, یہ ہماری آج کی نظم تھی جس کے ابھی 2 بند جو ہیں وہ ہمیں ابھی پڑھنے ہیں. ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. امید ہے یہاں تک آپ نے سارے الفاظ کے معنی جو میں نے بولے ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ ضرور لکھے ہوں گے کتاب پر, اور یہاں سے بورڈ پہ دیکھ کے بھی آپ لوگ لکھ لیں گے, اور اس کو آپ لوگ یاد کریں گے. اور اگلے جو 2 مصرے ہیں, جو اگلے 2 بند ہیں, وہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. شکریہ.